औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्होंने दुरूद पाक अभी तक नहीं पढ़ा लाज़मी दुरूद पाक पढ़ लें। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा व तफसीर, मेरी पसंदीदा तरीन सूरत। मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरी पसंदीदा तरीन क्यों सूरत है, तो लास्ट में इसका मुकम्मल तर्जुमा व तफसीर देखिएगा। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम चीज़ें शेयर की हैं जो इंसान के समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं हम तर्जुमा और तफसीर। तो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी कसम है अंजीर की, वज़्ज़ैतूनी और जैतून की, कसम है अंजीर और जैतून की। जी, ये सूरत को मुकम्मल सुनिएगा। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के इम्पोर्टेंस का जिक्र किया और साथ ही कि वो एक इंसान इम्पोर्टेंस कब लूज़ करता है। तो कसम है अंजीर और जैतून की, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन के दरमियान बहुत इख्तलाफ हो गया। हज़रत हसन बसरी, अकरमा, अता बिन नबी रुपाहा, जाबिर बिन ज़ैद, मुजाहिद और इब्राहीम कहते हैं कि अंजीर से मुराद यही अंजीर है जिसे लोग खाते हैं, और जैतून भी यही जैतून है जिससे तेल निकाला जाता है। इब्ने अबी हातम और हाकम ने एक कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी इसकी तायद में नकल की है, और जिन मुफस्सिरीन ने इस तफसीर को कबूल किया उन्होंने अंजीर और जैतून के ख़वास और फ़वाइद बयान करके ये राय ज़ाहिर की है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं खूबियों की वजह से इन दोनों फलों की कसम खाई है। इसमें शक नहीं है कि एक आम अरबी दाम तीन और जैतून के अल्फाज सुनकर वही मानी लेगा जो अरबी ज़बान में मारूफ़ हैं। मारूफ़ का मतलब होता है कि जो ज़्यादा मानी इस्तेमाल में आते हैं उसे हम मारूफ़ कहते हैं, जिसे ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन दो ऐसी वजूहात हैं जो ये मानी लेने में उनको रोकती हैं, माने हैं। एक ये कि आगे तूरे सीना और शहर मक्का की भी कसम खाई गई है, और दो फलों के साथ दो मकामात की कसम खाने में कोई मुनासबत नज़र नहीं आती। दूसरी, इन चार चीज़ों की कसम खाकर आगे जो मज़मून बयान किया गया इस पर तूरे सीना और शहर मक्का तो दलालत करते हैं, लेकिन ये दो फल इस पर दलालत नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ भी किसी चीज़ की कसम खाई है इसकी असमत या इसके मुनाफे की बिना पर नहीं खाई, बल्कि हर कसम इस मज़मून पर दलालत करती है जो कसम खाने के बाद बयान किया जाता है। आगे चल के शेयर करेंगे कि अल्लाह ताला ने इन चारों चीज़ों की कसम क्यों खाई है। इसलिए इन दोनों फलों के ख्वास को वजह कसम नहीं करार दिया जा सकता। इब्ने अब्बास का एक कौल इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातम और इब्ने अमरविया ने यह नकल किया है कि तीन से मुराद हज़रत नूह की वो मस्जिद है जो उन्होंने जूदी पहाड़ पर बनाई थी, और जैतून से मुराद बैतुल मुक़द्दस है। लेकिन वत्तीनी व जैतून के अल्फाज सुनकर ये मानी एक आम अरब के जहन में नहीं आ सकते थे, और ना ये बात कुरान के मुखातिब अहले अरब में मारूफ थी कि तीन और जैतून इन मकामात के नाम हैं। अलबत्ता ये तरीका अहले अरब में राय था कि जो फल किसी इलाके में कसरत से पैदा होता हो इस इलाके को वो बसा औकात उसी फल के नाम से मासूम कर देते थे। इस मुहावरे के लिहाज से तीन जैतून का अल्फाज का मतलब मुनासबत तीनों जैतून यानी इन फलों की पैदावार का इलाका हो सकता है, और वो इलाका कौन सा है? शाम और फ़लस्तीन का, क्योंकि इस ज़माने में अहले अरब में यही इलाका अंजीर और जैतून की पैदावार के मशहूर था। इब्न तमीमा, इब्नुल क़य्यिम, ज़हमशरी और आलूसी इसी तफसीर को इख्तियार किए हैं, और इब्न जरीर ने भी अगरचे पहले कौल को तरजीह दी है, मगर इसके साथ ये बात तस्लीम की है कि तीनों जैतून से मुराद इन फलों की पैदावार का इलाका भी हो सकता है। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इसी तफसीर को काबिल कबूल समझा है। वत्तूरी सीनीन, वत्तूरी और तूर, सीनीन सीना की, और तूरे सीना की। पहले कसम खाई किसकी? तीन की और जैतून की। अब किसकी कसम खा रहे हैं? तूरे सीना की, तूर की और सीना की। ये कसम चारों चीज़ों की अल्लाह ताला ने क्यों खाई? असल में जो तूरे सीनीन फरमाया गया है, सीनीन जज़ीरा नुमाए सीना का दूसरा नाम है। इसको सीना या सीना भी कहते हैं, और सीनीन भी खुद कुरान में एक जगह तूरे सीना के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब चूँकि वो इलाका जिसमें कोह तूर वाक़या है सीना ही के नाम से मशहूर है, इसलिए इसके तर्जमे में मौलाना अहमद मौदूदी साहब ने यही मशहूर नाम दर्ज किया है, यानी सीनीन का। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 3।
وحاظل بالد الامین، واہ اور حاضہ اس بالدی شہر، امین امن والا، اور اس پر امن شہر یعنی کہ مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی آگے وہ آیت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی اوپر ساری چیزوں کی، اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک کی یہ صورت ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہی وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زیتون کی اور تین کی قسم کھائی، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہے اس کو وہ اعلیٰ درجے کا اسم عطا کیا گیا کہ اس کو انسان کو، جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا، اور ایسے ہی انسان کو بہت ساری قابلیتیں بخشی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا وجود میں مکمل طور پر پیدا ہونا احسن تقویم ہونے کی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بہت سارے مقامات پر اس کی قسم کھائی ہے جو اللہ کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ شام اور فلسطین کا علاقہ، وہ علاقہ جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے۔ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی گئی۔ رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنا پر ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی بنیاد۔ انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا۔ حضرت ابراہیم نے یہی دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پر امن شہر بنا۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے، اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بد امنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ وہ اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل قابلیتیں دی، ایک بہترین انسان بنایا۔ کب وہ اپنی اس قابلیت سے گرتا ہے، پھر اس سے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں نیچ کر دیا۔ مفسرین نے بالعموم اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اسے ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں کچھ سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ دوسری یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا۔ لیکن یہ دونوں معنی اس مقصود کلام کے لیے دلیل نہیں بن سکتے، جسے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ صورت کا مقصود جزا و سزا کے برحق ہونے پر استدلال کرنا ہے۔ اس پر نہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ بعض لوگ بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ یہی دوسری بات وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے، اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں آخرت ہی کی جزا و سزا کا قائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا استدلال کیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے۔ حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور باقی ایسی بہت ساری خصلتوں میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہوتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو ہرا دیتی ہے۔ درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتھیار ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری بستیاں ہلاک کر کے رکھ دے، اور پھر اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے لیے دردناک طریقے بھی ایجاد کرتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتے ہیں، ایک ایک عورت کو 10 20 آدمیوں ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلاتے ہیں۔ کوئی وحشی سے وحشی جانور بھی اس قسم کی کوئی مثال پیش نہیں کرتا جو یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان کرتا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے احسن تقویم پر پیدا کیا انسان کو، لیکن وہ اپنے اندر جب یہ ایسی خصلتیں پیدا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی نیچو نیچ گھٹیا حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ احسن تقویم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے صرف انسانوں کے ساتھ تو وہ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کرتا ہے جب وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الا الذین، اللہ سوائے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے اجر غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا،
جن مفسرین نے اسفل سافلین سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت بیان کی ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں، ان کے لیے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائیں گے۔ ان کے اجر میں اس بات پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کس دور میں ان سے وہ نیکیاں سرزد نہیں ہو رہی۔ اور جو مفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے ادنیٰ ترین درجے میں پھینک دیا جانا لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ اس درجے کی طرف سے مناسبت نہیں رکھتے جو جزا اور سزا کے برحق ہونے پر اس صورت میں کہا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یا مشاہدے کی بات کہ اخلاقی پستی میں جو گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ خدا اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی عمل صالح کے سانچے میں ڈھالی، وہ اس پستی میں گرنے سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کیوں یکذبک تو جھٹلائے بعد اس کے بعد بالدین دین، پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تم جزا اور خیر کے دن کو کیوں جھٹلاؤ۔ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس اے انسان اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مدعا ایک ہی رہتا ہے، یعنی جب یہ بات اعلانیہ انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہوا انسان میں سے ایک گروہ اچھے اعمال پر قائم رہتا ہے اور ایک گروہ نیچو نیچ اعمال پر قائم ہو جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کی جزا اور سزا کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اگر یہ انصاف ہوتا تو پھر قیامت کیوں برپا ہوتی؟ لوگوں کا میدان حشر کا یقین ہی نہیں آتا۔ اس دنیا میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم کا حق کھائی جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے؟ سورۃ القلم آیت نمبر 35۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ سوالیہ انداز میں اللہ نے پوچھا کہ یکساں ہو؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پھر جزا اور سزا کا جو معیار تھا وہ ختم ہو جانا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ایگزامپلس دے کے کہا کہ اگر یہ دونوں ایگزامپلس ہی ذہن میں رکھیں تو جزا اور سزا پر یقین آ جائے گا۔ الیسا کیا نہیں اللہ بھی احکم سب سے بڑا حاکم، الحاکمین تمام حاکم، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی تم یہ چاہتے ہو اور یہی توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں اور مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ اور انعام دیں، تو اللہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر تم اس کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہیں کرے گا؟ کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اس دنیا میں بدترین افعال کرنے والے اور بہترین افعال کرنے والے کو ایک جیسی جزا ملے گی اور کسی کو نہ بدعمالیوں کی سزا ملے گی نہ حسن عمل کی جزا ملے گی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن المنذر، بقی، حاکم اور ابن مرویہ نے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سورت والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے جی وانا غلا ذالک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ تھی سورۃ 3 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت بہترین انداز پر پیدا کیا، اس کے اندر کوئی خمی نہیں رکھی، اسے جانوروں سے درندوں سے بہتر بنایا، لیکن کچھ انسان جب اس احسن تقویم سے ہٹتے ہیں تو جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔